रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और हफ़्ता, एक और जो है नया प्रोग्राम, एक और मौजू, गुफ्तगू वही, लोग वही, आप सब वही, हम सब वही, लेकिन एक नए मौजू के साथ रूहान बिन शम्स इब्राहिम जमाली साहब एक तो फिर से मौजूद हैं। आओ बात करें, आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसमें गुफ्तगू होती है आपसे, आगाज़ आपसे, बात आपसे, बातें आपकी सुनने, कुछ आपको सुनाने, कुछ आपसे सीखने सिखाने। ये सिलसिला हर हफ्ते हम आपके सामने लेके पेश खिदमत होते हैं। इस हफ्ते आखिरकार को कई महीनों के बाद मुझे भी कुछ आज़ादी मिली, आज छुट्टी थी तो मैं सोचा कि स्टूडियो को रुख किया जा सके और इब्राहिम भाई की सोबत में यहाँ पे आज मैं पहुँच गया। इब्राहिम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कितने अरसे के बाद आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? मेरे ख्याल में 3-4 महीने तो हुए होंगे, 3-4 महीने हो गए होंगे, कम से कम दिसंबर के बाद से शायद पहला शो है। अच्छा, दिसंबर के बाद से, हाँ मेरे ख्याल है वो जो दूसरा जो लॉकडाउन हुआ था इसके बाद से जो है, तो बस अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। हाँ, इसी तरीके से तब्दीली के साथ पहला शो है, इस तब्दीली के साथ जो है यहाँ पर पहला शो इस तरीके से। बिल्कुल। तो नाज़रीन, बहुत एक अच्छा मौका है अल्हम्दुलिल्लाह। हम आहिस्ता आहिस्ता वो जो पाबंदियाँ हैं उससे बाहर बैक टू नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं, और यकीनन हम सब की ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सेहत सलामती के साथ, आफ़ियत के साथ इस एक मरहले से दूसरी मरहले की तरफ और उसके बाद अपनी ज़िंदगियों में वापसी नॉर्मल अंदाज में जो है वो गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज का मौजू तो बड़ा ही शानदार है मेरे ख्याल में। आज का मौजू जो ऐसा है कि जिससे गुफ्तगू में हम भी शामिल हैं, चैनल भी शामिल है, इब्राहिम भाई और मैं ज़ाती हैसियत में भी शामिल हैं, और जितने देखने वाले हैं मेरे ख्याल में उनकी पहचान और ताल्लुक़ जो इस्लाम चैनल उर्दू से है उसके अंदर बड़ा एक रब्त का सिलसिला होता है। इन चीज़ों के हवाले से हमारा मौजू होगा कि चैरिटी कब, कैसे और कहाँ के हवाले से हम बातचीत करेंगे और खुल के करेंगे मेरे ख्याल में। आज तो वो हर एक ज़ाविये से, हर एक नुक्ता नज़र को हम सामने लाने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो बरतानिया के माशरे के अंदर, खुसूसन इस चैनल के हवाले से भी और उमूमी एक पूरे माशरे की एक रीत है कि यहाँ पे माशाल्लाह से अल्लाह ताला के फजल करम से देने वाले हाथ बेइंतहा हैं। हर कम्युनिटी को भी अगर आप खंगालें और देखेंगे कि पाकिस्तानी, मुसलमान, इंडियन जो हमारी कम्युनिटी है, उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी आप कह लीजिए, इनका हाथ खुला है। ये अल्लाह के रास्ते के अंदर खैराती इदारे, जितने भी चैरिटी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, पूरा मेरा ख्याल है कि दुनिया के अंदर ये एक ऐसा मुल्क होगा कि जिससे हर दुनिया के मुल्क के अंदर कोई ना कोई चैरिटी का प्रोजेक्ट ज़रूर ऑपरेट किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में इसी हवाले से हम कुछ गुफ्तगू करते हैं कि ये इनकी ज़रूरत क्या है, अहमियत क्या है, कम्युनिटी के हवाले से इनके क्या रवाबित हैं, क्या ताल्लुकात हैं, और हमारे जो देखने वाले हैं उनके क्या हैं। आज हाँ इसी हवाले से बातचीत करने का इरादा है। नाज़रीन देखें, इस प्रोग्राम को हम ये चाहते हैं कि आप इसके अंदर भरपूर तरीके से अपना हिस्सा जो है वो अदा करें। आपका अपना जो नुक्ता नज़र है वो ज़रूर रखें। एक आपसे मेरी गुजारिश है, और वो गुजारिश ये कि हम चूँकि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, और किसी भी कंपनी, किसी इदारे, किसी फ़र्द के नाम को लिए बगैर हम ये चाहते हैं कि अपने इस प्रोग्राम को आज मुकम्मल करें, और आपका अच्छा पॉजिटिव जो एक्सपीरियंस है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो किसी इदारे के साथ, किसी चैरिटी के साथ रहा हो कि जो अच्छा नहीं हुआ, और आप ये चाहते हैं कि दूसरों को जो है वो ये एक मैसेज दें कि किन किन चीज़ों में कोई रेड अलर्ट जो है वो वहाँ पर उनको फ़ील करने चाहिए, आप उसको बिल्कुल अपने अंदाज में शेयर कर सकते हैं, बग़ैर किसी इदारे का नाम लिए हुए, बग़ैर किसी फ़र्द का नाम लिए हुए। हम ये चाहते हैं कि आज की हमारी ये गुफ्तगू इस अंदाज से मुकम्मल हो कि हम कुछ लर्न कर सकें कि हमें किस तरीके से इस बिलखुसूस इस रमज़ान मुबारक की बरकतों को समेटते हुए इंसानियत की खिदमत का जो एक वाइडर, जो एक नज़्बुल-ऐन है, जो मैसेज है, जो पर्पज़ है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको हासिल करने में किस तरीके से हम सपोर्ट जो है वो कर सकें। रूहान, थोड़ी सी कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं शेयर कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर हम एक जनरल जो है वो ओवरऑल गुफ्तगू जो है वो कर लेते हैं। कोई तकरीबन कोई 3 मिलियन के करीब जो हैं अब मुसलमान यहाँ पर यूके के अंदर वो होते जा रहे हैं, ठीक है। 2.78, तो ये तो वो है जो पब्लिश फिगर्स जो है ना वो आ चुकी है। 2021 का सेंसस जो अब हुआ है, इसके बाद ये नंबर जो है और ज़्यादा मज़ीद जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे। इनमें कुछ लोग वो होते हैं कि जो प्रॉपर अपने स्टे के साथ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपने स्टेटस के साथ नहीं होते
اگر وہ رہ رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ریفیوجی اسٹیٹس کے اوپر ہوتے ہیں. بہرحال کوئی تقریباً 3 ملین کے قریب جو ہے کوئی مسلمان پاپولیشن جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. 30 لاکھ یعنی کوئی تقریباً 30 لاکھ بالکل کوئی 3 ملین کے قریب جو ہے. ان میں سے آدھے تقریباً وہ ہیں کہ جو یہیں بورن ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, 30 لاکھ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو 15 لاکھ وہ ہیں جو یہاں بورن ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دوسری جنریشن اور تیسری جنریشن جو ہے وہ یہاں پر اب آ چکی ہے. اچھا, ان 30 لاکھ میں سے کچھ 68% جو ہے وہ ایشین بیک گراؤنڈ کے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک اور مزے کی بات یہ کہ 33% اس میں سے 1/3 ان 30 لاکھ میں سے 1/3 جو پاپولیشن ہے وہ انڈر 15 ایئرس کی ہے. ٹھیک ہے, نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے جو مسلم پاپولیشن کو جو ہے نا وہ میک اپ کرتی ہے. جو میجر ایریاز ہیں, جو بڑے ایریاز ہیں, وہ لندن, بریڈفرڈ ہے, ٹھیک ہے, بلیک برن ہے, پھر آپ نارتھ ویسٹ کے کچھ علاقے خاص طور پر آپ کو یہاں بیڈفرڈ شائر میں جو ہے ایک اچھی بڑی کمیونٹی مل جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے مختلف مانچسٹر کے حصوں میں برمنگھم جو ہے ایک بہت بڑا ایک وائڈلی تھکلی مسلم اور پاکستانی جو پاپولیٹڈ علاقہ جو ہے ڈیوزبری کا علاقہ ہے. اچھا, ایک اور چیز جو ہے وہ اس کے اندر یہ ہے کہ اچھا ابراہیم قطع کلامی کی معذرت, اس سے پہلے کہ آپ ایک اور چیز لائیں, ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں, پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ, آپ کی دعائیں. آپ کیسے ہیں؟ میں احسان بات کر رہا ہوں کارڈ سے. فرمائیے احسان صاحب. آپ کا پروگرام, آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. یہاں سے بہت اچھی چیریٹی پروگرام ہوتے ہیں. کچھ چینل تو ماشاءاللہ ایسے ہیں وہ تو سدا بہار ہے, کوئی موقع کوئی چیز ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. ان میں صرف اردو بولنے والے نے ان کا ہاتھ کھلا نہیں ہے, دوسرے لوگ بھی اسی برابر کے شریک ہیں. دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اکثر دیکھا گیا ہے یہ مولانا حضرات جو ہیں, یہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا, ان کے اپنے پلازے دیکھے گئے ہیں باہر چیریٹی کے کاموں سے. کسی کی کتابیں چھاپ رہی ہیں, اس کے لیے پیسے چاہیے, کسی کے لیے کچھ چاہیے. یہ تھوڑے بہت چیک اور بیلنس ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان میں رمضان کے مہینے میں یہ زور کیوں نہیں دیتے آپ مولانا کو لائن پہ لیں, لوگوں کو ذرا دبائیں کہ ذرا تھوڑا سا پرائس جو ہے نا جو تاجر برادری ہے, پرائس ڈاؤن فار God say for only 4 weeks. Put it down. They can double or triple up after Ramzan Sharif. اب شرم آتی ہے دوسرے ملک میں غیر مسلم ہماری پہ اپنی پرائس ڈاؤن کرتے ہیں. ہم مسلمان ہو کے I don't know. صحیح کہہ رہے ہیں. کیا کہوں اس کے بارے میں, آپ ذرا ان کو لائن پہ لیں. پاکستان دے جیسے آپ پولیٹیکل پروگرام کی طرح لوگوں کو لیتے ہیں, مولانا حضرات کو لیں, یہ اپنے خطبہ میں اپنے بیان میں ان کو شامل کریں. Price down کرے, everyone can enjoy the Ramzan Sharif. So simple. بڑی اچھی بات کی, بہت اچھی بات کی احسان بھائی, بہت اچھا آپ کا میسیج ہے اور ہمیں پسند آئے. ناظرین, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں, ٹھیک ہے, ان کا وہ ایک اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے جو انہوں نے دیکھا ہے, آبزرویشن ہے. اور یہ جو آبزرویشن ہوتی ہیں یہ سنی سنائی باتوں کے اوپر ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں. کسی کی ایک رائے جب بنتی ہے اس نے بہت کچھ دیکھا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے, اور اس کے بعد اگر یہ اس طریقے کی رائے بنتی ہے اور جس فرد کے بارے میں, جس طبقے کے بارے میں یہ رائے بن رہی ہے, اس طبقے کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ ایک منفی رائے اوور آل کیوں بن رہی ہے. لیکن اس میں بھی ابراہیم بھائی ایک میرے خیال میں احتیاط ہمیں رکھنی چاہیے کہ ایک حوالے سے جب بھی گفتگو آتی ہے کہ ٹرمینالوجیز کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو گفتگو آ جاتی ہے جی علماء حضرات, مولانا حضرات. میرے خیال میں جنرلائزیشن کو تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ کچھ ہر جگہ پہ اچھے برے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. میرے خیال میں اگر کچھ نمونے ایسے سامنے آتے ہیں کہ جن کا میرے خیال میں کہ کوئی نیگیٹو ان کا امپیکٹ اوور آل نظر آتا ہے, اس کو جنرلائز کر کے میرے خیال میں سب پہ پھیلا نہیں دینا چاہیے کیونکہ بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, بہت برے کام بھی ہو رہے ہیں. یہ چیز سمجھنے والی ہے. آپ اس کی مثال اس طریقے سے دیکھ لیں کہ عبدالستار ایدھی جو ہیں پاکستان میں کیا دنیا بھر میں ایک بہت بڑا نام ہے, اور اگر ان کے ساتھ کچھ پولیٹیکل کچھ لائنز جو ہیں وہ انگیجڈ ہوتی ہیں تو آج شاید ان کو بھی جو ہے وہ امن کا اور پتہ نہیں کس چیز کا جو ہے وہ نوبل انعام جو ہے وہ 10 میرے خیال ہے جتنے 10 نوبل انعام لوگوں کو دیے گئے تو 10 نوبل انعام تو اسے ایک آدمی کو ملنے چاہیے اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ اتنا بڑا. تو ان کو بہت سارے لوگ جو ہے مولانا کہا کرتے تھے, حالانکہ ان کا صرف اپیرنس تھی ایک, باقی یہ کہ تو آپ نے بات جو ہے وہ بہت درست کہی ہے
کہ اوور آل ہمیں کسی کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جو بات میں کہہ رہا تھا نا, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے, اور یہ وہ نمبرز ہیں, یہ وہ ریسرچ ہے کہ جو باقاعدہ پبلش ہو چکی ہے, جو بڑے بڑے یہاں کے ادارے ہیں, جسٹ گیونگ ہے, چیریٹی کمیشن کے جو اسٹیٹس جو آ چکے ہیں, اس میں یہ کہ اوور آل جو مسلمان پاپولیشن ہے نا, وہ ایک جنرل ایوریج لیس ویل آف کمیونٹی ہے باقی جو وائڈر کمیونٹی کی نسبت جو ہے, مگر یہ گیونگ میں وائڈر کمیونٹی سے زیادہ ایوریج گیونگ جو ہے نا ان کی ہے. تو ایک انڈیویجول, خواہ وہ چھوٹا بچہ ہو, اگر اس کے اوپر جب کیلکولیٹ کی گئی ہے تو کوئی 371 پاؤنڈ پر ہیڈ ہے, ٹھیک ہے, کہ سال میں 371 پاؤنڈ ہر بچے بڑے کے حصے میں جو ہے وہ آتے ہیں پوری مسلم اوور آل مسلم پاپولیشن کی. 30 لاکھ افراد 371 پاؤنڈ پر پرسن پر سال جو ہے نا, وہ یہ اس کی گیونگ کا جو ایک ایوریج بن رہا ہے یہ, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایوریج جو جنرل پاپولیشن سے, خواہ وہ فیتھ بیسڈ ہو یا کسی فیتھ سے بلانگ نہ کرتے ہوں, ٹھیک ہے, ان دونوں کے ایوریج سے اوور آل کہیں زیادہ ہے. تو یہ ایک بہرحال ایک ایسا فیچر ہے کہ جو فیچر انہیں نمایاں کرتا ہے. تو ناظرین, یہ بات تو ہم نے آج اس کو تو تھوڑا سا ڈسکس کر لیا ہے کہ مسلمان جو ہیں اوور آل دینے کے معاملے میں ان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے, اور خاص طور پر ہم اگر اس کو میں یہ کہوں گا کہ میں فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی کا ہاتھ بہت زیادہ اس معاملے میں کھلا ہے, اور بہت زیادہ ان کے دل بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کھلے رکھیں, وسیع رکھیں. اور ایک اگر آپ موضوع کہیں کہ اس حوالے سے کہ یہ جو فگرز ہیں یہ تو وہ ہیں کہ جو آفیشیلی کسی چینل میں کیپچر ہو رہی ہیں, مطلب یہ اگر یا تو چیریٹی چینلز کے تھرو جا رہی ہیں, چیریٹی جو آرگنائزیشن بینکنگ سیکٹر کے تھرو جا رہی ہیں, بینکنگ سیکٹرز کے تھرو جا رہی ہیں, جو ڈائریکٹ کنٹریبیوشن ہے وہ بھی میرے خیال میں اس سے کئی گنا بڑھ کے ہوگا, کیونکہ میرا تو خیال ہے کہ تقریباً جتنی بھی یہاں پہ فیملیز موجود ہیں, جتنے افراد موجود ہیں, کم سے کم 2 یا 3 گھرانوں کو سپورٹ ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی صورت کے اندر, کسی نہ کسی حوالے سے. تو ایک بہت بڑی وہ تعداد ہے میرے خیال میں کہ جو ہے ہماری کمیونٹی یہاں سے کنٹریبیوٹ کرتی ہے لوگوں کو, جو ہے پوری دنیا کے اندر, جن کا پاکستان سے یا کہیں اور سے تعلق ہو وہاں پہ بھی, لیکن پوری دنیا میں عمومی حالات کے اندر بھی ڈائریکٹ کنٹریبیوشن کافی زیادہ ہے. لیکن یہیں پھر میرے خیال میں ابراہیم بھائی یہ سوال آتا ہے کہ جس پہ کافی کنفیوژن بھی اٹھتی ہے کہ جی چیریٹی ادارے اور پرسنل چیریٹی, ان کے درمیان لوگ ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں کہ جی ہمارے نظر میں افیکٹو طریقہ یہ ہے خود سے ڈھونڈو اس کو جا کے اور پہنچا کے اس کے ہاتھ میں آ جاؤ, یہ جی چیریٹی آرگنائزیشنز کے اس میں نہ پڑھو, چیریٹی فنڈ ریزنگز میں نہ پڑھو. اس کے حوالے سے کیا آپ کا خیال ہے, کیونکہ یہ کنفیوژن ہمیشہ سے بڑھ رہا ہے. بات آپ کی بہت بالکل ویلڈ ہے اور بہت بجا ہے, اور میرا اپنا جو ذاتی ایک مشاہدہ اور مشاہدے کے بعد میری اپنی جو پریکٹس ہے ذاتی طور پر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے لنک میں ایسے لوگ موجود ہیں, ٹھیک ہے, جو ضرورت مند ہیں اور آپ کے لیے ان کی مدد کرنا پاسبل ہے, تو آپ کو ابتدا وہیں سے کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. آپ اپنی ابتدا جو ہے اپنے اس جو صلہ رحمی کا ایک اصول جو بیان کیا گیا ہے نا, ہاں, مگر اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنا ضرورت مند ہے, آپ کی زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے. زکوٰۃ کا نہیں ہے تو آپ دوسرے طریقے سے اگر کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کے اپنے رشتہ داروں میں, دوست احباب میں, یا وائڈر تھوڑا سا جو نیٹ ورک ہے اس میں کتنا جو ہے وہ کسی کو ضرورت ہے تو ان کی مدد کریں. اور اس کے بعد پھر آپ مزید اگر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اب اس طریقے سے ویل کنیکٹڈ نہیں رہے ہیں پاکستان کے ساتھ میں, ٹھیک ہے. ایک کالر اور موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں, پھر گفتگو آگے رکھتے ہیں جاری ہم لوگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی افضال صاحب فرمائیے. بات یہ جی, چیریٹی اگر کوئی اچھی تقریر کرتا ہے اسے نہیں, بلکہ جو پریکٹیکلی خدمت خلق کر رہے ہیں رشتہ داروں کے علاوہ, مثلاً عیدی سینٹر, شوکت خانم, بلکہ یہاں پر بھی بہت اچھے ادارے ہیں جو خدمت کرنے والے, جو خدمت کر رہے ہیں, انہیں بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ بھیج دے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بالکل ہمیں چھوٹی اور جامع بات کی ہے کہ جی اداروں کا ایک جو آپ جو گفتگو کر رہے تھے کہ اپنے پرسنل کنیکشنز ہوں تو یقیناً وہ تو بہتر ہی ہے کہ انسان اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. لیکن ایک بڑی اہم بات آپ نے نشاندہی کی ابراہیم بھائی کہ ان لوگوں کو منتخب کرنا, ان تک پہنچنا, ان کو سلیکٹ کرنا اور پھر اس کو پہنچا دینا, یہ وہ کام ہے کہ جو ایک اجتماعی سطح پہ ایک چیریٹی آرگنائزیشن کے طور پہ تو میرے خیال میں کیا جا سکتا ہے, انفرادی سطح پہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے, خاصا مشکل کام ہوتا ہے. اور اس کے اندر ایک اور یہ بھی ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ
جو چیریٹیز یہاں پر موجود ہیں نا، اچھا ایک تو وہ ہوتی ہیں نا کہ جو بہت ہی کوئی چھوٹے سے نیٹ ورک کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، کسی ایک اچھا مجھے بھی چونکہ میں اپنے کالر کو تو کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے الفاظ کے سلیکشن کے اندر بہت احتیاط رکھیں، مگر میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنے الفاظ کے سلیکشن کے اندر بہت محتاط رہوں، کوئی ایسا غیر محتاط جملہ جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے خاص طور پر۔ اچھا دیکھیں، ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ سب سے پہلی بات جو ہے نا، سب سے پہلی بات یہ کہ وہ چیریٹی کمیشن سے رجسٹرڈ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا اصول جو ہے وہ یہ کہ آپ جس ادارے کو دے رہے ہیں وہ ادارہ چیریٹی کمیشن سے رجسٹرڈ ہونا چاہیے، پہلی بات تو گئی۔ دوسری بات، چیریٹی کمیشن کے بعد ایک اور ادارہ ہے فنڈ ریزنگ ریگولیٹر، ٹھیک ہے، اس سے رجسٹر ہونا چاہیے۔ اچھا اب آج کل کے زمانے میں یہ چیزیں کوئی بھی مشکل نہیں ہے، آپ فنڈ ریزنگ ریگولیٹر پہ اس کی ویب سائٹ پہ اس کا نام ڈالیں، چیریٹی کمیشن کی ویب سائٹ پہ اس کا نام ڈالیں، چیریٹی کی پوری ڈیٹیل۔ پھر آپ تیسری چیز جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس ادارے کو آپ پیسہ دے رہے ہیں اس ادارے کے اپنے اکاؤنٹس اور اس کے جو گورننس ہے، گورننس کا مطلب اس کی جو مینجمنٹ کا جو انتظام ہے وہ ایک آدمی کے ہاتھ میں، 2 آدمیوں کے ہاتھ میں، 4 آدمیوں کے ہاتھ میں، یا کوئی ایک بڑا بورڈ جو ہے وہ اس کا وہ بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ میں اس کے اکاؤنٹ سبمٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ میں اس چیریٹی کا سائز کتنا ہے، ٹھیک ہے، آیا یہ کہ وہ چیریٹی جو ہے وہ محض کسی ایک چھوٹے سے پروجیکٹ کے اوپر کام کرتی ہے یا کسی بڑے، کیونکہ عام طور پر یہ جو بڑے جو ادارے ہوتے ہیں اس کے اندر ان کا جو اپنا گورننس کا کمپلائنس کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے بڑا ہوتا ہے۔ تو اچھا ایک تو بات یہ ہو گئی کہ میں نے یہ جو باتیں آپ کو کہی نا، اس کی ویب سائٹ موجود ہونی چاہیے ویب سائٹ کے اوپر، اس کے ساتھ میں آج کل کے زمانے میں آپ ریویوز جو ہے نا وہ دیکھ لیں، اس چیریٹی کے بارے میں جنرل لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، رائے کیا موجود ہے۔ اب یہ تو گوگل صاحب جو ہیں اس کے پاس ساری انفارمیشن جو ہے وہ موجود ہے، تو ہر کوئی آزاد ہے اپنی رائے پیش کرنے۔ اچھا ایک کالر بھی ہیں، ان کی بھی رائے لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم روحان۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کیا حال ہے آپ کے؟ دعائیں ہیں بالکل خیریت سے۔ آپ ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں آ گئے، نئے اسٹوڈیو میں آ گئے، ماشاءاللہ تبدیلی کیا وہ عمران خان کہتے ہیں نا تبدیلی آئی نہیں، تبدیلی آ گئی ہے، اصلی والی آئی ہے، وہاں پہ تو ابھی تک شاید نہیں آئی، یہاں آ گئی ہے ماشاءاللہ۔ ادھر بھی آ جائے گی، آپ فکر نہ کریں، آئے گی ادھر بھی آئے گی۔ آپ عمران پہ بھروسہ رکھیں اللہ پہ اور اس کے اوپر، اللہ بہتر کرے گا۔ بالکل فرمائیے۔ یہ بات ہے کہ میں آپ کا جو یہ ادارہ ہے نا، چینل ہے نا، یہ بہت ٹرسٹ ورتھی ہے، کیونکہ میں نے ایک آپ کے ہی بندے سے کسی سے نا مسجد کا کہا تھا، لیکن جس جگہ میں چاہتی تھی نا مسجد انہوں نے نہیں بنائی، وہ کہتے ہیں ادھر نہیں میں بنا سکتا، میں نے پھر دوسری جگہ بنائی۔ اچھا وہ پھر پیسے ریفنڈ کرنے تھے، انہوں نے نا 3 دفعہ میں نے فون کیا نا، ایک پیسہ انہوں نے مجھے ریفنڈ کیا اور وہی حساب کیا جو ایک بندہ بتاتا تھا، جس سے نا مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ بہت اچھے ہے آپ کا اسٹاف ہے، وہ روپی ہے ادھر، رابعہ کئی قسم کے لوگ ہیں ادھر۔ اچھا دیکھیں یہ جو ہے نا، میں یہ چاہوں گا کہ آپ کسی کا نام، کسی فرد کا نام، کسی ادارے کا نام، ٹھیک ہے، وہ نہ لیں۔ ہم اصل میں جب ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں، صحیح بات ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا وہ میرا مطلب کہنے کا ہے کہ سب جو لوگ ہیں نا بہت ایماندار ہیں اور بڑا انہوں نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے، اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ اچھا تو دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو آپ کے آتے ہیں ادھر پاکستان سے، یہ بہت اچھا انتظام ہے کہ بھئی ادھر آتے ہیں، وہ پیسے لے جاتے ہیں، تو یتیموں کی ہیلپ کرتے ہیں، ہسپتال والوں کی کرتے ہیں۔ اگر پاکستان جا کے ہم دیتے ہیں، میں پچھلے سال میں پاکستان کی، میں نے ادھر کافی چیریٹی دی، لیکن ادھر یہ بھی فکر، جب بھی صبح اٹھتی تھی نا، اگر ایک بندے کو کسی کو رکشہ لے کے دیا، دوسرے دن شروع ہو گیا مجھے کوئی زمین لے دو۔ کئی لوگ ادھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ پیچھے بھی لگا دیتے ہیں لوگ۔ یہ سب سے بیسٹ وے ہے کہ ہم ادھر رہتے ہیں، اگر کسی کا کوئی خاص ہے دینے والا تو اس کو بھیجے، دے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو آپ انتظام کرتے ہیں رمضان میں یا مطلب جیسے بھی حج کے دنوں میں، تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے، بالکل صحیح، یہ ہمارے لیے بھی آسانی ہے، ان لوگوں کی بھی ہیلپ ہو جاتی ہے۔ چلیں بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اپنا جو ہے وہ میسج بھی دے دیا اور آپ کا ایک اپنا جو اپنا پازیٹیو آپ کا ایک اپنا ایکسپیرینس رہا ہے وہ بھی آپ نے شیئر کر لیا ہے۔ تو ناظرین اسی طریقے سے آپ اپنی کالز کے ذریعے سے شامل ہو سکتے ہیں، آپ کا اپنا ایک ایکسپیرینس اور کسی حوالے سے آپ کی
اپنی کوئی ایسے پوائنٹس موجود ہیں کہ جن کو خاص طور پر دیکھنا چاہیے اپنی چیریٹیز کو دیتے ہوئے، ان اداروں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے؟ آپ ضرور ان وہ جو پوائنٹس ہیں، یہ جو آپ کی اپنی ایک کوئی چیک لسٹ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان معیارات کے اوپر جو ہے وہ چیریٹی کو اترنا چاہیے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ پروجیکٹ جو ہیں وہ ان کی زیادہ اہمیت ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹریز جو ہے وہ اس کے اندر مجھے اپنی ڈونیشن جو ہے وہ دینی چاہیے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ادارے ہیں وہ کس قسم کے ادارے جو ہیں آپ نارملی سپورٹ کرتے ہیں؟ تو ورنہ ہم اپنی جو زکوٰۃ اور جو صدقات ہیں وہ تو وہاں مسجد کے اندر بھی دے کر آ رہے ہوتے ہیں، جس کا ہمیں بہت زیادہ اس طریقے سے علم نہیں ہوتا کہ وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کس آرگنائزیشن کو وہ جو اماؤنٹ ہے وہ اماؤنٹ جانی ہے، کیونکہ زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے وہ تو مسجد نے استعمال نہیں کرنا ہوتا ہے، وہ مسجد نے کسی نہ کسی اسی چیریٹی کو، ویلفیئر کے کسی ادارے کو دینے ہوتے ہیں جس نے دنیا کے اندر مختلف جگہوں پر اپنے پروجیکٹس کو استعمال کرنا ہے۔ اچھا روحان، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کسی کو ڈونیشن دیتے ہیں تو اس ڈونیشن کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس چیریٹی سے کہ وہ چیریٹی آپ کے لیے آپ کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ سیٹسفائی کرے؟ ابراہیم بھائی، تین چیزیں تو بڑی بنیادی ہوتی ہیں کسی بھی طور پہ جب آپ کہیں پہ بھی چیریٹی کے طور پہ کوئی چیز کرتے ہیں۔ پہلی تو آپ سوچتے ہیں کہ جس پروجیکٹ کے حوالے سے آپ پیسے دینا چاہ رہے ہیں، میرے خیال میں میری اپنی ذاتی بھی اور دیکھنے والوں کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جی اسی پروجیکٹ کے اوپر جو بھی میں ڈونیشن دے رہا ہوں اس کا استعمال کیا جائے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ حفاظ قرآن پروجیکٹ میں حصہ لیا ہے یا مساجد کے اوپر لیا ہے یا کسی بھی چیز کے اوپر، تو پہلا یہ کہ پروجیکٹ بالکل صحیح معنوں میں وہاں تک پہنچایا جائے۔ دوسرا میرے خیال میں ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ جتنا جو بھی میں اپنے حصے سے دے رہا ہوں یا اپنا ایک پورا سمجھیں کہ ایک ڈونیشن پیش کر رہا ہوں، وہ پورا صحیح معنوں میں جوں کا تو اسی پروجیکٹ کے اوپر پہنچا دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ جی ادھر ادھر یا کوئی جو مس ہینڈلنگ ہو جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے۔ اور میرے خیال میں تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا پھر تھوڑا بہت ایک پروگریس کی اپڈیٹ بھی مجھے ملے، پتہ چلے کہ جہاں دیا تھا کوئی مسجد تھی یا مدارس تھے یا حفاظ تھے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کوئی بھی ہیلتھ پروجیکٹ ہے جس حوالے سے اس کی اپڈیٹ جب ملتی ہے تو ایک انسان کو ایک سمجھے کہ ٹینجبلی جسے ہم کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جو اس کو کہہ لیں کہ اس کا ہاتھ لگا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، وہ دل کو بھی سکون ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، اور میں یہ سمجھتا ہوں روحان، آپ کو بھی میں خاص طور پر یہ بات کہوں گا اور ناظرین آپ سے بھی میں بالکل یہی درخواست کروں گا، جو بات روحان نے کہی ہے بالکل اس کو سیکنڈ کرتے ہوئے، وہ خاص طور پہ پروجیکٹس نا، آپ جس وقت کسی اس طریقے کے کسی پروجیکٹس کو اسپانسر کر رہے ہوں کہ آپ نے اپنا ایک واٹر کا پروجیکٹ بنوایا ہے، آپ نے اپنے کوئی واٹر ویل جو ہے وہ لگوایا ہے، یا آپ نے ایک یتیم بچے کی کفالت کا انتظام کیا ہے، آپ نے ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کا جو ہے وہ انتظام کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اس کی رپورٹ جو ہے وہ پراپرلی نہیں ملتی، تو یہ آپ کا پورا حق ہے۔ اور یہاں بیٹھ کے اگر میں یہ کہوں کہ اس میں آپ کی ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ آپ اس چیریٹی کو کہیں کہ بھائی مجھے اس پروجیکٹ کی رپورٹ چاہیے، اس کی پوری ڈیٹیل چاہیے مجھے، ٹھیک ہے، بچے نے کتنی پروگریس کی ہے سال کے اندر، اور یہ پانی کا جو کنواں ہے وہ لگا ہے یا نہیں لگا ہے، اس کی مجھے واٹس ایپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھیجی جائیں یا مجھے اس کی تصویریں بھیجی جائیں۔ تو اچھا کچھ تو پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں یہ بہت عملاً پریکٹیکل پاسبل نہیں ہوتا، جیسے قربانی کا پروجیکٹ ہے، 2 دن کے اندر 3 دن کے اندر یہ کرنا ہے اور کر کے جو وہ ختم کرنا ہے، تو اس میں عملاً جو ہے ایک ہزاروں کی تعداد میں جانوروں کی قربانی اور یہ بتانا کہ یہ جانور اس کے نام، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ مگر یہ جو لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے نا، آپ سال بھر 30 پاؤنڈ جو ہے وہ مہینے کا پے کر رہے ہیں، 25 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ کی ایک ڈونیشن دینا ہے ایک بچے کی اسپانسرشپ کے لیے، اس بچے کی آپ کو تصویر اور وہ بھیجی گئی ہے۔ اچھا یہاں تو بغیر کسی ادارے کا نام لیے ہوئے میں آپ کے ساتھ بالکل شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ادارے اس طریقے کے موجود ہیں کہ بچے جو ہیں، اسپانسرڈ بچے جو ہیں، ان کی ڈونیشنز ریگولر جو ہے وہ لی جا رہی ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ اب چیریٹی کے کانٹیکٹ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سال کے بعد جب ڈونر یہ پوچھتا ہے کہ بھئی بچے کی مجھے کچھ رپورٹ بھیج دیں، کچھ انفارمیشن پرووائڈ کر دیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بچے سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا، 6 مہینے پہلے، سال بھر پہلے جو ہے نا وہ بچہ اب ان کے کانٹیکٹ میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ری لوکیٹ کر چکا ہے۔ کیونکہ یہ جو اس میں کچھ ٹیکنیکل بھی ایشوز ہوتے ہیں، اور ایک بہت ٹیکنیکل جو ایشو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے کے جو انڈر پریویلیجڈ اور جو خاص طور پر وہ فیملیز کے جن کے پاس، اس پہ جاری رکھتے ہیں ہم گفتگو میں، میرے خیال میں ایک بریک کا شاہین بھائی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ہمیں بریک کے اوپر جانا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ واپسی پہ پھر دوبارہ آپ سے گفتگو ہوگی اسی حوالے
حوالے سے چیریٹی کب کیسے کہاں جو ہمارا آج کا موضوع ہے ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوئے اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پھر خوش آمدید. روحان بن شمس اور ابراہیم جمالی آپ کے ساتھ موجود ہیں. گفتگو ہو رہی ہے چیریٹی کے حوالے سے, لوگوں کی امداد کے حوالے سے, چیریٹی کے آرگنائزیشنز کے حوالے سے, کہاں لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ شروع ہوتا ہے, کہاں اس کو لے کے جایا جاتا ہے, کہاں پروجیکٹس کی تکمیل آپ تمام دیکھنے والوں کی مدد سے کئی جگہ پہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ آپ کی ہی وجہ سے یہ تمام چیزیں آباد ہوتی ہیں, روشن رہتی ہیں, بڑھتی چلی جاتی ہیں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شروع انہیں سے کرتے ہیں ابراہیم بھائی, پھر آگے لے کے چلتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کی اسٹرائک جو ہے نا کام آ گئی ہے. میں نے سنا کہ آپ نے اسٹرائک کر دی تھی کہ نیا سیٹ لگے گا تو میں آؤں گا, نہیں تو نہیں آؤں گا. دیکھ لیں نیا سیٹ لگ گیا, آ گئے. آخر کار یہی کرنا پڑتا ہے, کنٹینر پہ چڑھنا پڑتا ہے محمود صاحب, ورنہ نہیں آتی تبدیلی. ابھی جب تک یہ سیٹ ہے اب جانا نہیں پلیز. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. یہ ہے کہ آج آپ نے میرے دل کی بات جو ہے نا میرے دل کے اندر وہ ٹاپک رکھا ہے. فرمائیے. جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو بڑا خوش ہوا تھا, میں آج دوسری دفعہ میں خوش ہوا ہوں کہ آج وہ ٹاپک آپ نے رکھا ہے جو میرے دل کے بڑا قریب ہے. فرمائیے, چلیں بس پھر بات ہو جائے اس پہ. میری کال نہ کاٹے, میں نے بڑا اپنے دل کی بات کرنی ہے, میری کال نہ پلیز کاٹے. اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بات کس طریقے کی ہے. جی آپ بات کریں. فرمائیے. یہ ہے کہ چیریٹی جو نا یہاں لوگوں کے دل بہت بڑے ہیں اور محنت کی کمائی ہے, نیک کمائی ہے, لیکن دو طریقے کی ہم مسلمان ہیں یہاں. ایک ہے پڑھے ہوئے مسلمان اور ایک ہے ڈرے ہوئے مسلمان. جو پڑھے ہوئے مسلمان ہیں نا وہ بڑی اچھی چیریٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں, جن میں سے عبدالستار ایزی تھے, ڈاکٹر باری ہیں, خانہ شوکت خانم ہیں, ایسے ہیں. اور جو ڈرے ہوئے مسلمان ہیں وہ مولویوں کے چکر میں ہیں, وہ ڈر کے اللہ سے ڈرا کے ان سے پیسے لیتے ہیں. چیریٹی جو ہے نا چیریٹی ان کے لیے ہونی چاہیے. تعلیم میرے نزدیک ساری بیماریوں کا ایک علاج ہے, وہ ہے تعلیم. بہت زبردست. تعلیم ان کے لیے جو ورکنگ کلاس لوگ ہیں نا, جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے, کام میں بھیجتے ہیں, ان کو وہاں سے نکال کے اسکولوں میں بھیجیں. اگر آپ نے اپنی قوم کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ چائلڈ لیبر کو بند کر کے ان کو اسکول جائیں اور ان چیریٹی کو سپورٹ کرو. ایک بریانی کی پلیٹ دے دینا کسی کو نہیں ہے, کھانا دے دینا نہیں ہے, اس کو یہ ہے نا کہ اس کو give him a hook, catch fish every day, don't give me fish. تو یہ ہے کہ اس کو آپ تعلیم دو. تعلیم دنیا کی ہر بیماری کا علاج تعلیم ہے. یقیناً تعلیم سے انسان کندن بنتا ہے. تو جب 10 سال کے بعد آپ کی جنریشن ساری کی ساری چینج ہو جائے گی, تو ان کو کرو جن کے پاس نہیں ہے, جو کام پہ لوگ بیچتے نا اپنے بچوں کو, ان کے لیے چیریٹی ہونی چاہیے. بہت اچھا. ان کے لوگوں کے جو ورکنگ کلاس لوگ ہیں اور بچے اسکول سے باہر ہیں, وہ بچوں کو اپنے بچوں کو کام پہ, لڑکیوں کو گھر میں کام کرواتے ہیں 2-3 ہزار روپے کے لیے. ان کے پاس بچے ہیں, مین پاور ہے ان کے پاس, 6-7 بچے ہیں, لیکن وہ 6-7 بچے بھی ہو گئے وہ اسکول ہی جا سکتے, لیکن وہ پیسے گھر چلاتے ہیں. اگر ایسی چیریٹی ہو جو ان بچوں کو سپورٹ کر دے, تعلیم بھی لے اور ان کا گھر بھی چلے, تو یہ چیریٹی ہمیں چاہیے. بڑی بہترین, بہت بڑی اچھی بات کی محمود صاحب, بہت شکریہ آپ کا. باقی ڈرانے والے بہت مولانا حضرات ہیں, وہ 100 سے ڈراتے ہیں, رات کو پھر پیسے لیتے ہیں اور پھر رات کو پھر وہ ان کے اپنے خرچات سے زیادہ ہیں. اچھا دیکھیں محمود صاحب, ہم نے آپ کی کال جو ہے نا نہیں کاٹی, پورا آپ کا میسج سنا ہے اور آپ کا میسج بہت زبردست ہے. اس کو یہ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں, یہ بہتر سمجھا رہے ہیں آپ قوم کو. بہت عمدہ میسج ہے آپ کا, اور بالکل اسپاٹ آن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ
बिल्कुल जो दुखती रग के ऊपर जो है ना उन्होंने हाथ रखा है। अच्छा, मुझे आज पे एहसास हुआ वो सब डरते भी हैं वैसे ये तो माना है, डरते भी हैं लोग जो है मौलाना हजरात जो है वो लोगों को डरा डरा कर और पैसे जो है ना वो ये तो अपने नवाज को बताना पड़ेगा, नवाज डराए नहीं यार लोगों को, डराना खतरनाक काम है। लेकिन इब्राहिम भाई बड़ी अहम है मुझसे आपने बात की, मेरे ख्याल में कि ये डराने वाली एजुकेशन वाली वो भी जरूरी है। डर जो ज्यादा तालीम याफ्ता होता है उनको डर भी फिर ज्यादा लगता है। मगर मेरा ख्याल है कि वो जो बात उन्होंने कही ना बात बहुत अहम है। और आपके पास कॉलर है कोई? नहीं। अच्छा देखिए कॉलर वो आ जाएंगे। देखें एक बहुत अहम चीज़ जो है ना उसकी तरफ उन्होंने निशानदेही की है और मैं ये समझता हूँ वो अहम चीज़ क्या है, एजुकेशन, तालीम तालीम तालीम। सही। तालीम के बग़ैर आप किसी का एक दिन तो हो सकता है कि अच्छी तरीके से आप उसकी जो है वो पेट भर दें, मगर उसका जो मुस्तकबिल है ना वो मुस्तकबिल आप तारीक कर देते हैं। ठीक है, तो कौमें उन्हीं कौमों ने तरक्की हासिल की है, तरक्की पाई है कि जिन्होंने अपने पेटों के ऊपर पत्थर बांधकर तालीम को अपना जेवर बनाया है और तालीम को हासिल किया और तालीम के मैदान के अंदर आगे गए हैं। आज अगर हम ये देख लें ना कि हमारे बाद बांग्लादेश जो है हमसे उसने आज़ादी हासिल की, तो एक ओवरऑल आप स्टैटिस्टिक्स अब देख लें ना, ये तो कंपैरिजन अभी आए रिसेंटली, ये बिल्कुल एक हफ्ते पहले सोशल मीडिया के हर चैनल के ऊपर जो है वो सारी कंपैरिजन मौजूद थी। जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ग्रोथ रेट, एजुकेशन के अंदर, ठीक है, आप ये सारी लिटरेसी रेट जो है ये सब चीज़ों के अंदर बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से आगे निकल गया। ठीक है, तो आप मसला ये कि एजुकेशन के ऊपर जो आपको खर्च करना चाहिए वो आप खर्च नहीं कर रहे, इनफरादी तौर पर भी इज्तिमाई तौर पर भी। सही बात। जुल्म ये हो रहा है कि सरकारी सतह पर भी और इनफरादी सतह पर भी हम देखें खाना देना, रोटी देना, घी के डब्बे पहुंचाना, ठीक है, बहुत अहम चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है। मतलब मर्दों को जो है, भूखों को जो है वो खाना खिलाना बहुत अहम चीज़ है, उसकी कोई, मगर एजुकेशन से किसी चीज़ का कोई कंपैरिजन जो है ना वो नहीं किया जा सकता। एक और कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी फिर रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं एजाज बात कर रहा हूँ ग्लासगो से। खिदमत में आदाब अर्ज़ है। वालेकुम अस्सलाम, एजाज साहब फरमाइए। माशाल्लाह आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है। जहाँ तक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं चैरिटी की, उनके तो आप ऑडिट अकाउंट देख के उसके बारे में अपनी राय कायम कर सकते हैं। और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको ये चाहिए, जिस तरह यूके के अंदर हम जो नेशनल इंश्योरेंस और जो टैक्स पे करते हैं, तो HMRC वाले साल का आखिर के अंदर पूरी अपनी सब्सिडी भेजते हैं कि जी हमने जो आपसे टैक्स नेशनल इंश्योरेंस लिया इसको हमने यहाँ पे खर्च किया। अगर जो यहाँ की छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने क्रेडिबिलिटी के अंदर और इजाफा करना चाहती है तो अपने डोनर के लिए ये फैसिलिटी ऑनलाइन भी प्रोवाइड करें और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डोनर्स हैं उनको भी भेजें ताकि उनकी क्रेडिट में काफी इजाफा हो। और जहां तक यहाँ की जो चैरिटीज हैं वो जिस तरह कहते हैं कि जी हम एक हाफिज कुरान के लिए आप इतने पाउंड देते हैं, बेहतर ये होगा कि इसके साथ साथ अगर वो उसकी एकेडमिक एजुकेशन के लिए अगर फंड रेजिंग करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। वो इसलिए कि अगर आप एक बच्चे को अच्छी तालीम दे देंगे तो उससे ये कि माशरे के अंदर कितने इंसान अच्छे हो जाएंगे और आने वाले दौर के अंदर अच्छे जो है वो अफराद मिलेंगे। बेशक बड़ी, यही मेरा मैसेज। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की। एक और कॉलर भी है, इब्राहिम उन्हें भी शामिल करते हैं, फिर हम बहुत उम्दा बात कही है जारी भी रखते हैं इस पे। जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी कुछ लोग ऐसे भी चैरिटी करते हैं जी, एक शख्स यहाँ से गया वापस ना आया, कुछ अरसे बाद यहाँ से गए हुए जानने वाले की दोस्त से अपने देश में मुलाकात हो गई। पूछा भाई वापस क्यों नहीं आए? तो जनाब ने फरमाया चैरिटी की, कभी उस मस्जिद की कभी उस मस्जिद की, खूब देखें पकवाई, वापसी पर गलत माल से पकड़े गए और फिर डगा का जूत पड़े, इस वजह से वापसी नहीं हुई। अल्लाह पे नहीं, सही बात है। वो नहीं ऐसा है, बिल्कुल ऐसा होते हैं, ऐसे ये सब वाकयात होते हैं। ये हमारे हम इंसानों के माशरे के अंदर हैं।
اور یقیناً جب ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی ہے، جب شفافیت نہیں ہوتی ہے، تو اس کے بعد اسی طریقے کے واقعات ہوتے ہیں، اور یہ بہت سارے اس طریقے کے واقعات موجود ہیں۔ ایک ابراہیم بڑی اچھی بات میرے خیال میں محمود صاحب نے بھی، اعجاز صاحب نے بھی، اور آپ جو گفتگو کر رہے تھے کہ اور میرے خیال میں یہ ایک فائدہ جو ہے ان چینلز کے حوالے سے، یا جو ایک میکنزم کہہ لیں کہ جن کے ذریعے سے آپ مختلف پروجیکٹس کو ایک صورت میں کمبائن کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ بالکل ضروری ہے کہ ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے، کہ اس کو آگے لے کے چلنا، لیکن میرے خیال میں بڑی کلیئر ڈسٹنکشن ہے جس بھی پروجیکٹ کو لوگوں کے سامنے لے کے آیا جاتا ہے، چینلز پہ ہو، آن لائن ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، ریلیف پروجیکٹس جس میں امداد ایک بنیادی فوکس ہوتا ہے کہ جی کہیں پہ کوئی آفت آئی ہوئی ہے، قحط آیا ہوا ہے، زلزلہ آ گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے، اس میں فوری ریلیف کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ ایجوکیشن کا فائدہ نہیں ہے، اب یمن ہے، سیریا ہے، کہ جہاں پہ اس وقت فلسطین ہے، ریلیف کی ضرورت ہے، امداد کی ضرورت ہے، وہاں یقیناً ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے ایجوکیشن کیسے لے کے آنی ہے، ہیلتھ سیکٹر کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، وہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ایک چیریٹی آرگنائزیشنز کا بڑا فائدہ ہے میرے خیال میں ابراہیم بھائی برطانیہ کے اندر، کہ ایک وسیع نظر قسم کے آپ کے سامنے پروجیکٹس پیش کر دیے جاتے ہیں جس میں آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ جی مجھے امداد پہنچانی ہے یا مجھے ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرنا ہے۔ اچھا دیکھیں، جو یہاں برطانیہ کے جو ادارے ہیں نا، چیریٹی کمیشن، جسٹ گیونگ اور اس طریقے کے جو ادارے ہیں جو فائنینشیل انفارمیشن جو ہے وہ پبلش کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی گزشتہ سال سے پہلے تک 100 ملین سے زیادہ کی 100 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کی چیریٹی صرف رمضان میں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو تقریباً کوئی آپ یوں کہہ لیں کہ 100 ملین وہ چیریٹی ہے، 100 ملین سے زیادہ کی وہ چیریٹی ہے کہ جو رجسٹرڈ ہوتی ہے، یہ وہ چیریٹی ہے کہ جو بینکنگ نیٹ ورک کے تھرو جو ہے وہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے رشتہ داروں کو پاکستان میں کیا بھیجا ہے، آپ نے کیا بھیجا ہے، انہوں نے میرپور میں بھیجا ہے، انہوں نے آزاد کشمیر میں، انہوں نے فیصل آباد میں، انہوں نے جس نے جتنا بھیجا ہے نا، اس کا اس کے اندر ابھی عمل دخل نہیں ہے کہ جو ذاتی طور، یہ وہ ہے جو چیریٹیز کے اکاؤنٹس اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کی جو رمضان کی ایک اینول جو ڈونیشنز کی جو کلیکشن ہے یا ان کی جو انکم ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، تو یہ ایک میسو جو ہے نا وہ رقم ہے یہ۔ اور ناظرین، اس کے اندر یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو ڈونیشنز ہے اس کے اندر کسی نہ کسی لمحے پر، کسی نہ کسی درجے پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اس کا جو امپیکٹ ہے، یہ امپیکٹ آنے والے ایک ہفتے کے اندر ہی ختم ہو جائے گا، یا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جنریشنز جو ہیں وہ دیکھیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ ہیلتھ کے جو کا جو سیکٹر ہے، ایجوکیشن کا جو سیکٹر ہے، ڈیولپمنٹ کی جب بات ہوتی ہے، اسکولز کی تعمیر کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ہاسپٹلز کی تعمیر کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یا اور اسی طریقے سے جو بڑے اداروں کی بنیاد رکھنے کے اوپر جو بات ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کے اندر بھی اسی طریقے سے رسپانس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک لانگ ٹرم ویژن جو ہے نا وہ ہمیں اپنا رکھنا چاہیے، کہ جس میں ہم صرف آج اور کل کے حوالے سے نہ سوچ رہے ہوں بلکہ آئندہ آنے والی جو جنریشن ہے ان کو کچھ ہم مہیا کر رہے ہوں۔ تو یہ بہت اہم فیکٹر ہے۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں، پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی رحمان، میں بیٹے پھر آ گیا ہوں میں۔ فرمائیے، ہم حاضر ہیں۔ میری بات رہے گی جی، بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا تھا کہ چیریٹی جو ہے نا، میں اس میں بڑا انوالو تھا، کیا میں نے اپنے آپ کو، لیکن میں نے جو دیکھا ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ وہ بچے جو لیبر، چائلڈ لیبر ہے، ان کو نکالنا بڑا ضروری ہے، ان کو ایجوکیشن میں ڈالنا، ان کے گھر والوں کو سپورٹ کرنا اور ان بچوں کو ایجوکیشن دینا، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ یہی ایک بات ہے جو مسنگ ہے پاکستان میں، جس کے یہ کھانا دینا، روٹی دینی، یہ کرنا وہ کرنا، یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ سیکنڈری ہیں۔ صحیح، ایجوکیشن جو آپ ذہن کو بھر دو، پیٹ کو خالی کر دو، یہ ذہن کو بھرو، ذہن کو بھرنے کا کام ہونا چاہیے۔ جو بھی کرنا ہے چیریٹی کا وہ ہو، کوئی ایسی چیریٹی ہو کہ جو لیبر، چائلڈ لیبر ہے نا، اس سے ہماری جان چھوٹے تو ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ بڑی اچھی اس میں صرف یہ ہے کہ وہ چائلڈ لیبر سے نہیں، کیونکہ اسکول میں جائے، اسکول کے اندر جائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا روحان، ایک تو بات یہ ہو گئی نا، ایک اور چیز جو رمضان کے دنوں میں خاص طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ آتی ہے، اور بہت زیادہ یہ ایک سوال جو ہے وہ چیریٹیز سے کیا جاتا ہے، اور یہ کرنا بھی چاہیے کہ بہت ساری چیریٹیز جو ہے نا وہ لکھتی ہیں 100% ڈونیشن پالیسی، 100% زکوٰۃ پالیسی۔
اچھا یہ جو 100% کا جو مارکیٹنگ کا ایک جو لیبل ہے نا، جو سمبل ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھنے کے بجائے جو میری ایک اپنی چیریٹی دیتے ہوئے میری جو ترجیح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا امپیکٹ جو ہے وہ معاشرے کے اندر کتنا موجود ہے، اور اس چیریٹی کے نتیجے میں اس آرگنائزیشن کے جو بینیفیشریز ہیں ان کی تعداد اور اس کا جو ایک اوور آل جو اس کا امپیکٹ معاشرے کے اوپر پڑ رہا ہے نا، وہ کس طریقے کا ہے. ورنہ یہ نمبرز جو ہیں وہ 100% بنانا اور یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت آسانی سے ہو جاتی ہیں، میک اپ ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں. آپ نے اکاؤنٹس میں ایک چیز جو ہے وہ یہاں سے ادھر کر دی اور ادھر سے ادھر رکھ دی، ٹھیک ہے، تو وہ سارے اکاؤنٹس میں بھی آڈٹ کے اندر بھی سب چیزیں جو ہیں وہ فلفل ہو جاتی ہیں اور وہ ہو جاتی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جس وقت آپ اپنی ڈونیشنز دے رہے ہوتے ہیں نا، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت ایک اہم فیکٹر جو ہم عام طور پر جو ہم پاکستانی جو ڈونر ہے وہ ایک مس کرتا ہے اور اس کو اگنور کرتا ہے، وہ چیریٹی کے لیے بہت ایک اہم بیک بون جو ہے اس کی صورت جو ہے وہ میں ضروری ہوتا ہے، وہ گفٹ ایڈ کی ڈکلیریشن ہوتی ہے. اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں اور آپ ٹیکس پے کرتے ہیں تو آپ کو چیریٹی کو یہ بتانا چاہیے کہ میں ٹیکس پیئر ہوں اور میری جو ڈونیشن ہے اس پر آپ گفٹ ایڈ جو ہے وہ کلیم کریں. اچھا ایک یہ بھی بہت ایک اہم فیکٹر ہے کہ اگر ایک چیریٹی گفٹ ایڈ کلیم کرتی نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ چیریٹی ڈاؤٹ فل ہے. وہ چیریٹی ڈاؤٹ فل ہے جو گفٹ ایڈ کلیم نہیں کرتی، جو آپ سے یہ نہیں پوچھتی کہ آپ ٹیکس پیئر ہیں یا نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کے گفٹ ایڈ کلیم میں نہیں ہے. اس کا انٹرسٹ گفٹ ایڈ کلیم میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس وہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، وہ اس کے پاس وہ وسائل موجود نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنے ریکارڈز کو کمپائل کر سکے اور اس کے ذریعے سے آپ کا گفٹ ایڈ، آپ کا جو ٹیکس ہے وہ ریکلیم کر سکے. 25% HMRC یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ چیریٹی کو دیتی ہے تاکہ وہ اپنے چیریٹی کا انتظام سنبھالنے کے لیے، انتظام چلانے کے لیے، ڈونرز کی مینجمنٹ کے لیے، آپ سے کمیونیکیشن کرنے کے لیے اپنا جو اسٹاف ہے اور جو سیلریز ہے وہ ان کو دے اور یہ انتظام جو ہے وہ چلتا رہے. تو اس لیے گفٹ ایڈ جو ہے وہ بہت اہم ہے. اچھا ایک اور موضوع ابراہیم بھائی اگر ہم شامل کریں، میں خیال میں کچھ پروگرام کے آخری کچھ سیگمنٹس کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب جو آپ نے ایک اعداد و شمار پیش کیے تھے اور اس میں ایک بڑی تعداد ان افراد کی ہے کہ جو برطانیہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور مختلف چیریٹیز کے حوالے سے یہ سوال بار بار آتا ہے کہ جی برطانیہ کے اندر چیریٹی کے کام یا ملک سے باہر یا کسی بھی تیسری کنٹری کے اندر چیریٹیز کے کام کا کیا بیلنس ہونا چاہیے، کہاں یہاں پہ فوکس رکھنا چاہیے، کہاں وہاں پہ فوکس ہونا چاہیے. کیا معاشرے میں آپ کے خیال میں اس حوالے سے ابھی تک آپ کی کچھ رائے بنی ہے، کچھ افراد کا بیک گراؤنڈ ملا ہوگا، فیڈ بیک، کہ کیا ایک نئی سمجھیں کہ ایک سوچ بیدار ہو رہی ہے کہ یہ برطانیہ کی انویسٹمنٹ چیریٹی کے حوالے سے برطانیہ کے اندر ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ پاکستان بھجوا دیں یا ادھر بھجوا دیں؟ کیا ابھی تک کمیونٹی کے حوالے سے آپ کو فیڈ بیک ملا؟ اچھا یہ میری اپنی ذاتی رائے اور ذاتی رائے سے ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف ہو یا آپ کو بھی اختلاف ہو، بالکل اختلاف کر سکتے ہیں. تو میں اب تک جو ہے وہ اس کنکلوژن کے اوپر نہیں پہنچا ہوں کہ میں اپنی جو زکوٰۃ ہے، میں اپنی جو جنرل ڈونیشن ہے نا، وہ تو ہو سکتا ہے برطانیہ کے کسی ادارے کو جو ہے وہ دے دوں، مگر میں اپنی زکوٰۃ جو ہے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری زکوٰۃ برطانیہ کے اندر کام کرنے والے کسی ادارے کو میں وہ زکوٰۃ دوں. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ اس نے لیبل لگائے ہوئے کہ وہ زکوٰۃ ایلیجیبل ہے. یہاں بہت سارے مستحقین جو ہیں وہ اس طریقے کے ہوتے ہیں اور ہماری اپنی مساجد کے اندر فوڈ بینکس موجود ہیں وہ، مگر ان فوڈ بینکس میں بھی اگر مجھے ڈونیشن دینی ہے میں ڈونیشن دیتا ہوں، اس کو زکوٰۃ کے طور پر نہیں دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے، تو میری اپنی جو ہے نا وہ ایک رائے جو ہے وہ یہی ہے. اور خاص طور پر اس کا ایک اور دوسرا جو تناظر ہے وہ یہ کہ یہ جو گورنمنٹ کے جو ایڈ کے مختلف ملکوں کے لیے جو منصوبے ہیں ان منصوبوں کو گورنمنٹ جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی کٹ کر رہی ہے آہستہ آہستہ اوور دا ٹائم. آپ پچھلے 1.5 دہائی کے اندر بلکہ 1 دہائی میں خاص طور پر بہت سگنیفیکنٹلی جو ہے وہ مختلف ملکوں کی گرانٹس تو بالکل مکمل طور پہ کٹ چکی ہے. ٹھیک ہے، جو ڈیفڈ اور یو کے ایڈ اور وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں نا، جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی جو ہماری اپنی جو ایجنسیز ہیں وہ، تو اس میں بہت تھوڑے سے جو ہیں وہ اب وہ باقی بچے ہیں. اور اس کے اوپر بھی ابھی بہت زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جب ہم یو کے جو ہے وہ اس طریقے کے ڈیٹس کے اندر ہے اور اس طریقے کے اس کی جو ہے فائنینشیل سچویشن نہیں ہے تو ہم باہر ایڈ کیوں بھیجیں. ٹھیک ہے، تو ایسی صورتحال میں میرا خیال یہ ہے کہ ہماری جو زکوٰۃ ہے نا کم از کم وہ زکوٰۃ وہاں تک جانی چاہیے کہ جو واقعتاً اس کے جو ہے وہ مستحق ہیں.
ٹھیک ہے. یہاں بہرحال آج بھی وہ ویلفیئر کا اور وہ بینیفٹ کا سسٹم موجود ہے جس سے بہت سارے لوگ جو ہیں مستفید ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں زکوٰۃ نہیں لگتی, بالکل لگتی ہے. آپ کو اگر اطمینان ہے تو آپ اس کو دیں, مگر یہ کہ زیادہ بہتر یہ کہ آپ اپنے صدقات اور جو دیگر جو ڈونیشنز ہیں ان کو زیادہ استعمال کریں. بالکل. میرے خیال میں وہی جو بات شروع میں بھی ہم لوگوں نے میرے خیال میں کی تھی کہ اعتماد کا رشتہ ہے در حقیقت. یہ پورا سیکٹر جو ہے وہ ٹرسٹ یا اعتماد کے اوپر قائم ہے کہ جہاں پہ آپ کا اعتماد ہے کہ آپ زکوٰۃ کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ مستحقین اس ملک کے اندر زیادہ ہیں, یا جہاں پہ آپ کسی پروجیکٹ یا چیریٹی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ صحیح مستحقین تک پہنچا سکے گی. یہ جو اعتماد کا رشتہ ہے یہ میرے خیال میں بڑا اہم ہے. اسی حوالے سے ابراہیم بھائی, ایک جو ہمارے آخری 3 سے 4 منٹ ہیں اور کچھ پچھلے کالز شو کے اندر بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک چینل کے ذریعے سے بھی لوگوں کے اعتماد میں اضافہ ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ جو چینلز ہوتے ہیں یہ کسی چیریٹی کو اگر لے کے آتے ہیں. اچھا, ایک کالر ہیں, پہلے انہیں شامل کرتے ہیں, پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اپنے ٹی وی کی آواز آہستہ کر لیجیے گا. ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میں نے لاسٹ ایئر تھوڑی ریسرچ کی تھی جب میں نے چیریٹی دینے کا سوچ رہی تھی. چیریٹی تو میں ہمیشہ دیتی ہوں ویریس ادھر آرگنائزیشن کو, مسلم ہینڈس کو اور پی ایم کو اور آرفن ان نیڈ. تو لیکن مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا تھا کہ میں یہ صحیح. اچھا, کسی ادارے, کسی چیریٹی کا آپ نام نہیں لیں تو وہ زیادہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ آسانی ہوگا آپ سے بات کرنے کے لیے. اس میں نظر آیا کہ یہ کافی سارا خرچہ جو ہے وہ گورننس میں چلا جاتا ہے اور چیریٹیبل اسپینڈ جو ہے وہ کافی کم رہ جاتا ہے. اور کئی آرگنائزیشن جو ہے ان کے اپنے کافی ہیوج بڑے بڑے ایسٹس ہیں. تو کافی ساری آرگنائزیشن کا میں نے یہ دیکھا, تو اس وجہ سے مجھے کچھ ڈاؤٹ پیدا ہوا کہ جو ہم فنڈ دیتے ہیں اپنی نیک نیتی کے ساتھ وہ سارا ادھر یوز بھی ہوتا ہے جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں. اچھا, اس کے اندر ہاں جی آپ کی بات ہو گئی مکمل کہ میں نے تھوڑی ریسرچ کی تھی تو آپ کو اس بارے میں بتاؤں. بالکل سر, بالکل ٹھیک ہے. بہت آپ نے بالکل ایک بہت اسپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ کہی ہے. اچھا, اس میں جو ہے نا آپ کو ایک بہرحال یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ چیریٹی اگر 10 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ اکٹھا کرتی ہے سال میں, اور اس کے بعد اگر وہ اپنا 5% جو ٹوٹل انکم کا 5% اپنی مینجمنٹ کے اوپر خرچ کرتی ہے, اپنی گورننس کے اوپر خرچ کرتی ہے, اپنے جو ہیومن ریسورسز ہے تاکہ چیریٹی کو اچھے انداز میں ٹرانسپیرنٹ طور پر آپ کے لیے اور گورنمنٹ کے مختلف اداروں کے لیے مینیج کیا جا سکے, تو وہ اس کی اپنی ضرورت ہے. وہ 5% جو ہے نا, وہ 3%, وہ 2%, وہ 7% جو ہے وہ یقیناً وہ ایک بڑا اماؤنٹ ہوگا, کیونکہ چیریٹی جمع بھی بہت زیادہ اماؤنٹ کر رہی ہے, اس کو اتنے زیادہ لوگ چاہیے. ایک چیریٹی جو 5,000 پاؤنڈ جمع کر رہی ہے نا تو اس کو شاید کسی امپلائی کی ضرورت نہیں ہے, مگر ایک چیریٹی جو 10 ملین جمع کر رہی ہے اس کو پھر اسی طریقے سے اپنے مختلف پروگرامز کو رن کرنے کے لیے بھی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. میرے خیال میں آخری جو کچھ 1 یا 2 منٹ ہمارے پروگرام کے رہ گئے, میرے خیال میں بھی بڑی اچھی سیر حاصل گفتگو ہوئی اس موضوع کے اوپر, اعتماد کے حوالے سے, ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے, مختلف پروجیکٹس کی اویلیبلٹی کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ فوکس کے حوالے سے کہ کن چیریٹیز کے کن پروجیکٹس کو سپورٹ کیا جائے, آگے بڑھایا جائے. اور یہ یقیناً ایک ایسا ایک موضوع ہے, ایک ایسا یہ ایک سمجھیں کہ قیمتی موضوع ہے کہ جس میں جتنی زیادہ, جیسے ہماری کالر تھیں, بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ریسرچ کی, انہوں نے دیکھا, پڑھا, سمجھا, یہ بے انتہا ضروری ہے. اور میرے خیال میں اگر آج کے پروگرام کے حوالے سے ہماری آپ کے سامنے جیسے ابراہیم نے گزارشات رکھی کہ اگر آپ خود پڑھیں, ریسرچ کریں, دیکھیں اور پوچھیں کویسچن کریں, ٹھیک ہے, چیریٹی کو کویسچن کریں. اگر آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ آپ کو رپورٹ ملنی چاہیے اور آپ کو نئی رپورٹ ملی, یا رپورٹ آپ کے حساب کتاب کے مطابق نہیں ہے, رپورٹ میں وہ انفارمیشن نہیں ہے, تو آپ کو پوچھنا چاہیے کہ آپ نے یہ پیسہ جو ہے وہ کہاں خرچ کیا, آپ اس کو مجھے پروف دیں, ایویڈنس پرووائڈ کریں. بہترین. آج آپ نے گفتگو سنی, آپ بات کریں کہ اندر چیریٹی کے حوالے سے کہاں کیسے خرچ کیا جائے, خصوصاً اب انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, تو اس کے اندر بڑے کھل کے ماشاءاللہ سے ہماری کمیونٹی کے دیکھنے والے لوگ اس میں کنٹریبیوشن کرتے ہیں. تو ضرور پوچھیے, سیکھیے, دیکھیے, کھنگالیے
اور پھر اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جب آپ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا امپیکٹ بھی نظر آئے گا. ابراہیم جمالی بھائی کو، روحان بن شمس کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آؤ بات کریں کے ساتھ کچھ اور بات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.